बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नकवी और प्रोग्राम महफ़िल वलायत के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। इसी प्रोग्राम में हमारे साथ पाकिस्तान से आए हुए हमारे मेहमान साबका MNA जनाब नदीम अफजल चंद साहब यहाँ पे हमारे स्टूडियो में तो नहीं है, मगर ये कि हम यहाँ पे होटल में इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद हमें यहाँ पे ज्वाइन करेंगे जनाब सैयद फैसल रज़ा आबदी साहब जो कि सेनेटर हैं पाकिस्तान के। वो भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए हुए हैं। ये लोग यहाँ पे एक ख़ुसूसी प्रोग्राम के हवाले से यहाँ पे आए हैं जो कि आज अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे ह्यूस्टन में होने जा रहा है और हम नहायत ही जो है ममनून हैं शिया इंटरनेशनल के और दरबास ह्यूस्टन के कि जिनके तावन से हमें ये मौका मिला कि हम इनके साथ बातचीत कर सकें। और जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर अक्सर और बेशतर जनाब चंद साहब का और फैसल रज़ा आबदी साहब का अक्सर उनकी बातें कोट करता हूँ, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान के मीडिया के अंदर और पाकिस्तान के ऐवानों के अंदर शियों के लिए हक़ की बात को बुलंद करते हैं। और मुझे पता है कि लॉट ऑफ पीपल थिंक कि दिस इज़ जस्ट पॉलिटिक्स और ये अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, और मगर हकीकत ये है कि अगर ये इतनी आसान हो तो जितने भी बाकी पॉलिटिशियंस हैं वो भी इसके लिए आवाज़ उठाएं और वो भी इस पॉइंट स्कोरिंग को जो है वो यूज़ करें, मगर ऐसा नहीं है। बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आई मीन जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स कर रहे हैं आज भी, उनके अंदर शिया लोग सिर्फ ये दो नहीं हैं, देयर इज़ लॉट्स ऑफ देम, आई मीन हर पार्टी के अंदर। और हो सकता है कि लाइक हम अभी अफजल चंद साहब से दरियाफ्त करेंगे कि इनका जो ये इलेक्शन जो अभी थोड़े कुछ महीने पहले गुजरा है, इनको इसका जो है नुकसान भी हुआ हो क्योंकि ये हक़ की आवाज़ बुलंद कर रहे थे। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब नदीम अफजल चंद साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है आप? बिल्कुल ठीक ठाक थी। आपका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया वलायत TV USA को और हमसे बातचीत करने के लिए हामी भरी। मैं सबसे पहले आपसे ये दरियाफ्त करूँगा कि आप ये जो विज़िट कर रहे हैं अमेरिका के अंदर, इसकी क्या नौइयत है और किस वजह से आप यहाँ पे आए थे अमेरिका में, और ये टूर के बैकग्राउंड थोड़ा सा इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं कि ताकि पता चल सके कि आप किस लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका ममनून हूँ खुसूसन वलायत TV के हवाले से कि आपने हमें ज्वाइन किया और हमें मौका दिया कि हम अपनी पाकिस्तानी कम्यूनिटी से और इंटरनेशनल ऐसी कम्यूनिटी से तमाम मज़ाहिब के लोगों से, उसमें खा शिया हो, कोई अहले सुन्नत हो, कोई बरेलवी हो, कोई देवबंद का हो, कोई जिस मकतबा फ़िक्र का भी हो, और इवन क्रिश्चियन दूसरी कम्यूनिटी से, नॉन मुस्लिम से। देखें, हम आए थे USA में शिया इंटरनेशनल और ह्यूमन टेररिज्म के ऊपर जो उन्होंने कॉन्फ्रेंसेस बुलाई थी, और उसमें पाकिस्तान से हम दो तीन लोगों ने आना था, लेकिन कब आए मैं और हमारे चंद लोग दोस्त भी आए। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे इधर आके खुशी हुई है कि जिसमें शिया से हट के अहले सुन्नत वल जमात के लोगों से और सुन्नी लोगों से भी मिलने का मौका मिला और वो हमारे साथ थे। तो उसमें अब ये ऐसे टेररिज्म के ऊपर बात कर रहे हैं, हर कोई टेररिज्म के ऊपर बात कर रहा है। जब टेररिज्म के ऊपर बात होती है तो फिर वो ये नहीं देखता कि कौन कत्ल हो रहा है, खा वो शिया कत्ल हो रहा है, खा वो क्रिश्चियन कत्ल हो रहा है, खा वो मुसलमान का कोई भी शहीद हो रहा है। तो उसमें इस वक्त तमाम जो मज़ाहब हैं, वो जो लोग जो इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ हैं, तो मैं समझता हूँ वो सियासत, आप कहते हैं ना सियासत, इतनी आसान चीज़ नहीं है। इस इशू के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर पाकिस्तान में बोलना, ये पाकिस्तान के मीडिया पे बोलना कोई इतना आसान नहीं है, जहाँ टेररिज्म की ऐसी इंटरनेशनल फोर्सेस, ऐसी कुव्वतें जिसकी पसे पर्दा हमायत कर रही हूँ, और फिर उस बारे में बात करना ये कोई इतना आसान नहीं है। बेशक बेशक। नाज़रीन, जैसा कि अभी नदीम अफजल चंद साहब ने आपको बताया कि ये शिया इंटरनेशनल की दावत पे अमेरिका तशरीफ़ लाए और ख़ुसूसी तौर पे सिर्फ़ और सिर्फ जो पाकिस्तान में शिया किलिंग चल रही है और ये दुनिया में जो शिया के हालात हैं उसके ऊपर ये कॉन्फ्रेंसेस के अंदर शिरकत कर रहे हैं। तो ये बात अगर किसी के दिमाग में है
کہ یہاں پہ یہ پولیٹکس چمکانے کے لیے آئے ہیں، یہاں یہ اپنی پارٹی کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کے لیے آئے ہیں، یا نیکسٹ الیکشن کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں، یا کسی کے کہنے پہ آئے ہیں، تو یہ ساری باتیں اپنے دماغ سے نکال دیں، کیونکہ یہ یہاں پہ صرف اور صرف شیعوں کے حق کی آواز بلند کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور میں نیکسٹ کویشچن آپ سے کرتا ہوں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو پریویس الیکشن تھا، اب پہلے آپ ایم این اے تھے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے فلور کے اوپر یا پاکستان کے میڈیا کے اوپر شیعوں کے حق کے لیے جو آواز بلند کی، اس کا کچھ آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑا؟ دیکھیں، ہم نے تو فلور کے اوپر نہیں، ہماری پارٹی کا موقف یہ تھا کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف پولیٹیکلی کوئی اگر جماعت کھڑی ہے دہشت گردی کے خلاف پاکستان میں، تو وہ صرف واحد جماعت پیپلز پارٹی ہے جو چاروں صوبوں میں، بلکہ گلگت بلتستان میں بھی۔ اور جب شہباز بھٹی بھی اگر قتل ہوا تھا، وہ بھی کرسچین تھا اور ہماری پارٹی تھا، ہم تو اس کے بارے میں بولے تھے اور احتجاج کیا تھا۔ سلیمان تصویر کو شہید کیا گیا، ایسے بہت سارے واقعات ہیں، اور ایون ہماری قائد شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو دن دیہڑے شہید کیا گیا، تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے، وہ بھی انہی انتہا پسندوں کی بھینٹ چڑھے جس کے خلاف ہم پوری دنیا کو بار بار کہتے ہیں کہ ان کی حمایت چھوڑ دیں۔ یہ لوگ کبھی بھی انسانیت کے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جگہ پہ کہیں ٹیررزم کے یہ انتہا پسند ٹھیک ہیں، یہ ہمارے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، اور پھر کہیں کہ نہیں یہ، تو پھر جب آپ ان کو اسلحہ دیں گے، جب آپ ان کو ریال دیں گے، جب آپ ان کو ڈالر دیں گے، پاکستانی روپی دیں گے، تو پھر میرے خیال میں وہ انسانیت کے تو کا قتل ہی کریں گے، خواہ وہ کوئی شیعہ ہو، خواہ کوئی سنی ہو۔ وہ درباروں پہ، صوفیاء اکرام کے درباروں پہ دھماکے کر رہے ہیں، اور بریلوی حضرات، بہت سارے بریلوی حضرات علماء شہید ہوئے ہیں، اور بریلوی لوگ بھی شہید ہوئے ہیں۔ تو اس وقت پاکستان میں شیعہ جینوسائیڈ کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں بریلوی جینوسائیڈ بھی ہو رہی ہے، بے شک، اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے ملک میں، اور اس کا حل نکالنا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں انٹلیکچوئلس کو، میڈیا کا بڑا رول ہے، میڈیا بالکل اس کے اوپر کھل کے نہیں بولتا۔ ہزارہ میں، بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کتنے ہزاروں لوگ بیچارے قتل ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں بم دھماکوں میں، اور پاکستان انتہا پسندی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، تو آج 80,000 لوگ پاکستان میں شہید ہو چکے ہیں، اور ہماری فورسز کے 25-30 ہزار لوگ شہید ہوئے ہیں، جس میں پولیس، جس میں آرم فورسز، جس میں نیوی کے لوگ، جس میں ایئر فورس کے لوگ، جس میں انفینٹری کے لوگ، ہر قسم کے لوگ، رینجرز کے لوگ، ایف سی کے لوگ۔ تو میں سمجھتا ہوں اس وقت یہ پوری دنیا کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ ٹیررزم کیا صرف 9/11 ہی ٹیررزم تھا؟ ہمارے ملک میں تو ہر روز 9/11 ہوتا ہے، صحیح، ہر روز حملہ ہوتا ہے۔ اگر یہاں پہ پینٹاگان پہ ایک جہاز گرا تھا تو GHQ پہ، اور بارے تو فوجی وردی میں بیچارے پھر ہی نہیں سکتے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے لائک سعودی عرب کے ساتھ الائے ہونے کی وجہ سے پاکستان کے اندر جس طرح سے شیعہ نسل کشی کی جا رہی ہے، تھوڑا سا لائک بیک آف ہے، صحیح طرح سے کھل کے بات نہیں کرتا، اس کے خلاف ٹیسٹ کے اندر شامل نہیں ہوتا؟ دیکھیں، ہمارے اس وقت شام میں کیا ہو رہا ہے، اس وقت شام میں بھی پاکستان میں لاشیں جا رہی ہیں، جو لوگ القاعدہ کے لوگ تھے، طالبان تھے، جو لڑنے آئے تھے شام میں حکومت کے خلاف، ان کو کون لایا تھا؟ بحرین میں پاکستان سے بھرتی کر کے کون لوگ لاتے ہیں؟ اور پھر ہمارے پاکستان میں مدرسے جو چلتے ہیں ان کو کون فنڈنگ کرتا ہے؟ اور جو مدرسوں سے 75,000 اسٹوڈنٹس ہر سال اپنی تعلیم مکمل کر کے نکلتے ہیں، وہ بیچارے کہاں جاتے ہیں؟ ان امپلائمنٹ تو بہت ہے، ٹیررزم کی وجہ سے ہماری تو معیشت بھی تباہ ہو چکی ہے پاکستان کی، تو پھر ان لوگوں کو انہی کیمپوں میں بھیجا جاتا ہے جہاں دنیا میں، پوری دنیا میں دہشت گردی کروائی جاتی ہے، اور انہی لوگوں میں ان کی فنڈنگ سعودی عربیہ سے ہو رہی ہے اور عرب ممالک سے فنڈنگ ہو رہی ہے، اور منی لانڈرنگ کا میں یہ ہم کیسے مان لیں کہ امریکہ کو منی لانڈرنگ کا پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے، اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے، ٹریننگ کیمپ کون چلا رہا ہے؟ بالکل، کیونکہ ان کی خاموشی جو ہے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، بیکاز اگر لائک سے کہ شام کے اندر اگر سعودی عرب جو ہے وہ اگینسٹ گورنمنٹ کھڑا ہوا ہے، تو امریکہ جو ان کے ساتھ خاموش کھڑا ہے، they are not saying anything۔ بحرین کے اندر اگر شیعہ قتل عام ہوا یا شیعہ سڑکوں پہ آئے تو ایڈمنسٹریٹر حکومت وہاں پہ، لیبیا کے اندر دہشت گرد القاعدہ کے لوگ جا کے لڑے قذافی کے خلاف، شام میں لڑ رہے ہیں، مصر میں لڑ رہے ہیں،
اور ایون پاکستان میں. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان نے بڑا سیکریفائس کیا ہے امریکہ کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہو کے. اب امریکہ کو بھی چاہیے کہ پاکستان کی مجبوریاں، پاکستان کے حالات، پاکستان کے عوام کو جس حالات میں چھوڑ دیا گیا ہے اسے نکالنے کے لیے میں سمجھتا ہوں امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے تو سپر پاور پھر صرف ویلفیئر میں بھی سپر پاور ہونا چاہیے. صرف اسلحہ دینے میں یا آئل ٹریڈ میں سپر پاور نہیں ہونی چاہیے، ہر چیز میں سپر پاور ہونا چاہیے. جی ایک اور کویسچن جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ لائک اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر اکثر اوقات لوگوں کے کامنٹس آتے ہیں، فیس بک ہو گیا یا دوسرے انہیں کے جتنے بھی سوشل میڈیا ہیں کہ جیسے آپ ہیں اور یا سینیٹر صاحب ہیں ان کے خلاف لوگ یہ نہیں کہ لکھتے ہیں کہ لائک یہ صرف پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے جو ہے میڈیا پہ بیٹھ کے ایسی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور ویسے حقیقت میں جو ہے لائک کوئی عملی کام نہیں کرتے. تو میں نے ایک جگہ پہ کل ہی میں نے کامنٹ رپلائی کیا تھا، میں نے کہا لائک کہ اگر اٹس دیٹ ایزی وائی ڈونٹ ایوری بڈی ایلس ڈو دیٹ. دیکھیں سیاستدان ہیں، ہم سیاست کرنا ہمارا کام ہے اور سیاست ہمیں کرنی چاہیے، ہم نے کرنی ہے بالکل. اور کوئی کہتا ہے نا کہ پیپل پارٹی یا ہم انڈیویجول کیپیسٹی میں تو ایشوز کے اوپر ایمانداری کے ساتھ اگر آپ ایز اے اسٹیٹس مین، خواہ وہ پارلیمنٹ ہو، خواہ پارلیمنٹ کے باہر ہو، میڈیا ہو، پبلک میں ہو، تو آپ جب لوگ میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اسٹیٹس مین کے طور پہ ہونا چاہیے. اور اسٹیٹس مین کے طور پہ کوئی اور آنا چاہے تو موسٹ ویلکم. کوئی سیاست کرنا چاہے، کوئی میڈیا میں کھل کے بات کرنا چاہے. کتنے لوگ ہیں جو مذہبی دہشت گردی کھل کے مذمت کرتے ہیں پاکستان میں؟ کتنے سیاستدان ہیں؟ بہت تھوڑے آپ کو ملیں گے. ہر کوئی ڈرتا ہے، ہر کسی کے بچے ہیں، ہر کوئی اپنا جو ہے ووٹ بینک بھی بچانا ہوتا ہے، ووٹ بینک بھی بچانا ہوتا ہے. ان کی پارٹی کی پالیسی بھی نہیں ہوتی. ہماری تو پارٹی کی پالیسی بھی ہے کہ ہم کھل کے دہشت گردی کے خلاف بولیں. کوئی ہمیں پارٹی کی طرف سے یہ کلیئر ڈائریکشن ہے کہ آپ ٹیررزم کے خلاف پیپلز پارٹی کا موقف بالکل واضح ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان سے ٹیررزم کو بلکہ ختم کر کے رہیں گے. اور پوری دنیا میں ہماری خواہش ہے کہ اللہ کرے یہ ٹیررزم ختم ہو. میں آخری کویسچن جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نارتھ امریکہ کے جو ہمارے سنی شیعہ بہن بھائی ہیں اور ولایت ٹی وی یو ایس اے کے ناظرین کو آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ رہتے ہوئے کس طرح سے ان چیزوں کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں؟ اور اگر یہاں پہ کوئی پروٹیسٹ ارینج کیا جاتا ہے اگر اس میں انہیں جانا چاہیے یا اسے گریز کرنا چاہیے، جیسے ابھی شام کے لیے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں یا جنت البقیع کے لیے پروٹیسٹ ہوتا ہے، تو اس تعداد میں لوگ جو ہے نہیں نکلتے باہر جس میں لائک ان کو نکلنا چاہیے یا اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا چاہیے. چونکہ آپ اسی مقصد کے لیے نارتھ امریکہ آئے ہوئے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کو اپنی طرف سے میسیج دیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے انسان سب سے پہلے ہمارا فرض بنتا ہے اور پھر ہمارا جو دین، جو ہم مسلمان ہیں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں اور ان کی زندگی دیکھیں اور ان کی ہدایات دیکھیں اور ان کا مشن دیکھیں. تو پھر جب آپ اپنے آپ کو عاشقان رسول کہتے ہیں تو پھر انسانیت کی خدمت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے آپ کو ہر حال میں نکلنا پڑے گا اور باقی اپنی کمیونٹی کی ویلفیئر کے لیے بھی نکلنا پڑے گا. اور پروٹیسٹ ہم پرامن احتجاج آپ نے کرنا ہے. ہم کسی کو نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کسی کو حق ہی نہیں ہے اپنے ہاتھ میں بندوق اٹھانے کا. ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں اور ہمارا مذہب میں ہم تو ظلم کے خلاف احتجاج کرنے والے لوگ ہیں. تو ہم مظلوم کے ساتھ ہیں. تو ظلم جہاں بھی ہو رہا ہوگا وہاں پرامن احتجاج اور جس طریقے سے بھی آپ اس کی حمایت مذمت کر سکیں، مظلوم کی امداد کر سکیں، حمایت کر سکیں، یہ ہمارا فرض ہے. تھینک یو ویری مچ ندیم افضل چند صاحب. آپ اسی طرح عوانوں کے اندر اور میڈیا کے اندر اپنی آواز بلند کرتے رہیں اور ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہم سے بات چیت کی.